फरहात अली तैमूर एपिसोड 694। नया मास्कमैन आ गया था। शतरंज की नई बिसात बिछाकर नई चालें चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। ऐसे वक्त उसके नायब ने इत्तला दी कि आर्मर आया है। मास्कमैन कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया। आर्मर जो बातें नायब से कर रहा था, नायब वो बातें कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंचा रहा था और मास्कमैन अपना जवाब नायब के सामने रखे हुए कंप्यूटर स्क्रीन तक अरसाल कर रहा था। आर्मर ने कहा, मिस्टर नामालूम, मैं तुम्हें मास्कमैन का ओहदा हासिल करने पर मुबारकबाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि साबिका मास्कमैन की तरह तुम गलतियां नहीं करोगे। मैं बाबा साहब के इदारे की जानिब से मोहब्बत और इंसान दोस्ती का पैगाम लेकर आया हूं और तवक्को करता हूं कि हमारे दरमियान जो मुतनाज़ मामलात हैं उन्हें खुश उसलूबी से निपटाओगे। मास्कमैन ने कहा, मुबारकबाद का शुक्रिया। मैं तुम्हारी नेक तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहता हूं। हमारा झगड़ा चश्मे ज़दन में ख़त्म हो जाएगा। तुम हमारी तातियाना और पास्कल को वापस कर दो। मैं जोजो और मारिया को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये बहुत ही आसान शर्त है। तातियाना जिंदा नहीं है। जब फरीकैन में सुलह का दरवाज़ा खुलता है तो जंगी कैदियों के तबादले की बात होती है। जंग में मरने वाले सिपाहियों की वापसी का मुतालबा नहीं किया जाता। हमारे पास पास्कल एक कैदी है। उसे हम निहायत आसान शर्त पर तुम्हारे हवाले कर देंगे। मैं जानता हूं तुम पास्कल के एवज जोजो का मुतालबा करोगे। मिस्टर नामालूम, तुम मास्कमैन का ओहदा संभालते ही जहनी दिवालियापन का सबूत दे रहे हो। पहले तुमने मुर्दा तातियाना की जिंदा वापसी चाहिए और अब मेरी शर्त सुनने से पहले ही अपनी खोखली अकल से जोजो की बात कर रहे हो। मुझ पर चोट न करो। क्या तुम लोग जोजो की वापसी नहीं चाहते हो? हरगिज नहीं। मुझे हैरान और परेशान करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर बात करो। मुझे अच्छी तरह याद है कि जोजो मेरी बहन है, जिसे मैं बाप का प्यार देता रहा हूं। ऑपरेशन के बाद उसका बचकानापन खत्म हो चुका है। आइंदा वो एक ज़हीन ख्यालखानी करने वाली की हैसियत से मंजर आम पर आएगी। टेलीपैथी सबसे खतरनाक और नायाब हथियार है। अगर हम पास्कल को तुम्हारे हवाले करके जोजो का मुतालबा नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास दो ख्यालखानी करने वाले हो जाएंगे। हमारा नुकसान है, तुम्हारा फायदा है। इसके बावजूद जोजो को अपने पास रखो। तुम ऐसी बात कह रहे हो जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। बहरहाल पास्कल को वापस करने की शर्त क्या है? मारिया को हमारे हवाले कर दो। ताज्जुब है, टेलीपैथी जानने वाली जोजो के मुकाबले में मारिया जैसी जहरीली लड़की को अहमियत क्यों दे रहे हो? ये सोनिया की हिकमत अमली है। मैं कुछ नहीं जानता। वो जो कहती है तुम सोचे समझे बगैर उस पर अमल करते हो। हाँ, यही करता आ रहा हूं। मैंने सुना है तुम निहायत ही सीधे और सच्चे आदमी हो, लिहाजा सच बताओ, जोजो हमारे ही पास रहेगी? हाँ, तुम्हारे ही पास रहेगी। तुम भी यहां आ जाओ, अपनी बहन के साथ रहो। उसे तुम्हारे जैसे भाई और सरपरस्त की जरूरत है। मैं आ जाऊंगा तो तुम्हारे पास टेलीपैथी जानने वाले 3 हो जाएंगे। हाँ, ये सबसे सुहाना ख्वाब है। तुम सच्ची ताबीर बन सकते हो। मुझे बताया गया है कि तुम्हें दौलत, शोहरत और ऐशो आराम की तमन्ना नहीं है। तुम एक राहिब जैसी जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन को सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा शोहरत और सबसे ज्यादा दौलत की जरूरत होगी, तो वो हम उसे दे देंगे। अफसोस कि भाई का प्यार नहीं दे सकेंगे। इसीलिए कहता हूं, आ जाओ, अपनी बहन की खातिर ही आ जाओ। तुम इतनी मोहब्बत से कह रहे हो तो यकीन कर लो मैं आ गया हूं, तुम्हारे पास हूं, बहन के पास भी जाता हूं। एक भाई के तमाम फराइज अदा करता रहता हूं। ये तो कोई आना ना हुआ। ख्यालखानी के जरिए आओगे तो फिर चले जाया करोगे। अपनी बहन के पास नहीं बैठोगे, उसके सर पर हाथ नहीं फेरोगे। तुम भाई बहन ख्यालखानी के जरिए मुलाकात करते रहोगे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के लिए बेचैन रहोगे। मिस्टर नामालूम, इतनी देर से जोजो का जिक्र हो रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि उसे मेरी बहन और मुझे उसका भाई कहते हुए तुम्हें थोड़ी सी शर्म आएगी। या खुदा, ये कैसी बेहिस और बेशर्म दुनिया है। बहन से उसकी याददाश्त छीन ली, उसे जोजो से मौलिना ऑंद्रोव बना दिया। अब किस बहन की सरपरस्ती के लिए मुझे अपने पास बुला रहे हो? उसका नाम और उसका जहन तब्दील हुआ है। वजूद तो वही तुम्हारी बहन का है। वो तुम्हें ना पहचाने, तुम तो उसे पहचानते हो। उसके करीब रहोगे तो वो भी रफ्ता रफ्ता बहन का प्यार देने लगेगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि तुम उसे जोजो नहीं कह सकोगे। मैं कहूंगा, हमेशा जोजो कहता रहूंगा, क्योंकि मुझे बहन के नाम से भी प्यार है। अगर तुम चाहते हो कि मैं आ जाऊं तो पहले उसे मेरी जोजो बना दो, ताकि वो बाबा साहब के इदारे को, फरहात की फैमिली को और पारस को अपना समझे। हमने ये अपनाइयत खत्म करने के लिए उसे आंद्रो फैमिली से मंसूब किया है, ताकि उसकी मोहब्बत और जज्बात सिर्फ हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिए हों। यानी पहले एक लड़की को अगवा किया, उसे उसके शौहर से छीन लिया, मुझ जैसे भाई को उससे महरूम कर दिया,
नेक नियति से तुम्हारा दूर का भी ताल्लुक नहीं है। फिर कैसे तवक्को करते हो कि मैं जनाब शेखुल फारस जैसे नेक और फरिश्ता सिफत इंसान को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा? मास्कमैन ने कहा, मेरा ख्याल है हम फजूल बहस में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इतनी देर बाद अकल आई है। अब बताओ, मारिया से पास्कल का तबादला कर रहे हो? इस बात की क्या जमानत है कि तुम लोगों ने पास्कल का ब्रेन वॉश नहीं किया होगा? हम पास्कल को जिस हालत में ले गए थे उसी हालत में वापस करेंगे। जो की तरह उसका जहन और नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। मेरी सच्चाई पर दोस्त और दुश्मन सभी यकीन करते हैं। मैं सच कहता हूं कि वो चंद दिनों में ख्यालखानी के भी काबिल हो जाएगा। हम में तुम में यही फर्क है कि हम कम ज़र्फ नहीं हैं। तुम बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल जाते हो। सिर्फ काम की बात करो। बात तुम करोगे, तबादला मंजूर है या नहीं? जो जैसी अहम लड़की को छोड़कर मारिया का मुतालबा कर रहे हो, इसमें कोई राज है? मैं आधे घंटे बाद जवाब दूंगा। राब्ता खत्म हो गया। आर्मर ने मारिया के पास आकर उसे मुखातिब किया। वो जहरीली लड़की इब्तिदा में पराई सोच की लहरों को नहीं समझती थी, लेकिन दिमाग पर बोझ महसूस करती थी। रफ्ता रफ्ता उसे ख्यालखानी के मुतालिक बहुत कुछ समझाया गया, जिस पर अमल करते हुए वो सांस रोकने लगी थी। आर्मर की सोच मखसूस कोड वर्ड्स अदा करती थी, जिसके बाद वो बातें करती थी, वरना कोई भी आता तो बार बार सांस रोककर उसे भगा देती थी। वो पारस की दीवानी थी। उसकी खातिर बचपन से बिछड़े हुए माँ बाप को छोड़ दिया था। इतनी बड़ी दुनिया में नागन को सिर्फ अपने नाक से लगाव था। वो और किसी रिश्ते और दोस्ती को नहीं समझती थी। मॉस्को में उसे बुलाने के लिए एक डमी पारस को उसके साथ रखा गया था और उसे अच्छी तरह समझा दिया गया था कि मारिया से खूब मोहब्बत करना, मगर एक बालिश दूर रहना, वरना वो जहरीली हसीना जहन्नुम की तरफ रवाना कर देगी। वो बेचारा डमी उससे मोहब्बत करता था, हंसता मुस्कुराता रहता, लेकिन अंदर से सहमा रहता था। जब वो गले में बाहें डालती तो डमी फौरन अलग होकर समझाता था, देखो तुमने वादा किया था, जब तक तुम्हारे अंदर से सारा जहर नहीं निकलेगा और हमारी बाकायदा शादी नहीं होगी, तब तक हम अपने दरमियान कम से कम एक बालिश का सारा फासला रखेंगे। वो झुंझलाकर पूछती थी, हमारी शादी कब होगी? जब जहर निकलेगा। जहर कब निकलेगा? इस मकसद के लिए तुम्हारा इलाज हो रहा है। तुम्हें दवाएं खिलाई जा रही हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। जहर रफ्ता रफ्ता खत्म होगा। ये दुरुस्त था। वहां का एक डॉक्टर जो मुख्तलिफ जहर और ख़तरनाक जहरीले सांपों के मुताल्लिक मालूमात रखता था और जहर को मुख्तलिफ ज़राए से इस्तेमाल करने का भी तजुर्बा रखता था, वो रोज़ाना मारिया के पास आता था और उसका इलाज करता था। डमी पारस यही जानता था कि इलाज हो रहा है, लेकिन इसके बरक्स कुछ और हो रहा था। डॉक्टर उसके अंदर जहर में इजाफा कर रहा था। पेरिस के डॉक्टरों ने मुसलसल इलाज के जरिए जहर को बड़ी हद तक कम किया था, उसे नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल बना रहे थे। उधर मास्कमैन की प्लानिंग ये थी कि इस जहरीली को बेहद खतरनाक बनाकर इससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं, क्योंकि जहर ऐसा हथियार है जो नजर नहीं आता। इसे इस्तेमाल करो तो कोई धमाका नहीं होता, दुश्मन बड़ी खामोशी से मर जाता है। जब जहरीले सांप को बीन के इशारों पर नचाया जा सकता है, तो एक लड़की को ट्रेनिंग देकर अपने अहकामात का पाबंद बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। मास्कमैन की जानिब से मुकर्रर की हुई एक टीम उसे एक अजूबा बनाने में मसरूफ थी। उस टीम का डॉक्टर उसे मजीद जहरीली बना रहा था। एक तनवीमी अमल करने वाला उसे अपनी मामूला बनाने में नाकाम रहा था, क्योंकि मारिया की आंखें इतनी जहरीली कशिश की हामिल थीं कि आमिल खुद उनसे सहम जाता था। लिहाजा उसके जहन को, मिजाज को और वफादारी को तब्दील करने के लिए दो माहिर नफ्सियात उसे दिमागी तौर पर पहले उलझाते थे, फिर मोहब्बत से अपने मकासद के मुताबिक सुलझाते थे। एक माहिर उसे मेकअप करने और तरह तरह के रूप बदलने का हुनर सिखाता था। मॉस्को पहुंचने के बाद वो बड़े मसरूफ दिन रात गुजार रही थी। अगर कभी मसरूफ रहने से इनकार करती तो उसे धमकी दी जाती कि पारस से मिलने नहीं दिया जाएगा। पारस से मिलने की दीवानगी उसे मजबूर करती थी। पारस के करीब रहने की खातिर उसे जो कहा जाता था वो करती थी। उन्होंने सोचा था कि अगर ये लड़की कभी उनके काबू से निकलेगी या सोनिया की चालाकी से फरार होकर पारस के पास पहुंचेगी, तो वो पारस का आखिरी दिन होगा, क्योंकि वो पहले की तरह जहरीली होती जा रही थी। इसके बरक्स पारस में सिर्फ जहरीली कशिश रह गई थी। अंदर का जहर खत्म हो गया था। सांपों के डसने का उस पर असर नहीं होता था, लेकिन नागन का जहर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी हालत में वो किसी दिन अपनी ही दीवानी के प्यार से मरने वाला था। अब पता नहीं वो किस हद तक जहरीली हो गई थी और माहिरीन से कैसे कैसे हुनर सीख रही थी। वैसे एक बात उसके दिमाग में अच्छी तरह नक्श हो गई थी कि जब तक मास्कमैन की वफादार रहेगी, पारस उसे मिलता रहेगा। उसकी वफादारी को आजमाने के लिए उससे कहा गया कि आर्मर दुश्मन है,
اسے دماغ میں نہ آنے دو۔ ماریا نے کہا، وہ دشمن نہیں ہے، مجھے بیٹی کہتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ دشمن اچھا دوست بن کر ملتا ہے، بیٹی کہہ کر چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، پھر اچانک نقصان پہنچاتا ہے۔ بھلا وہ مجھ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ وہ کبھی تم سے کہے گا کہ یہ شہر، یہ ملک چھوڑ کر پیرس چلو۔ میں پارس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے پیرس میں ایک نوجوان کو نقلی پارس بنا کر رکھا ہے۔ اس نقلی کی جھلک دکھا کر تم سے کہے گا کہ وہ اصلی ہے، اور یہاں جس پارس سے روز ملتی ہو وہ نقلی ہے۔ تب تم کیا کرو گی؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں روز اسے آنکھوں سے دیکھتی ہوں، اس کی باتیں سنتی ہوں، اسے خوب اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ وہ نقلی نہیں ہو سکتا۔ آرمر جس کی بات کرے گا وہ بھی دیکھنے سننے میں اصلی پارس لگے گا۔ پھر تم فیصلہ کیسے کرو گی؟ اس نے پھر ہنستے ہوئے کہا، ایک بار پارس نے کہا تھا، محبت کرنے والے اپنی صداؤں سے، اپنی اداؤں سے اور اپنی وفاؤں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو گئی، چند لمحے سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میں پارس سے روز ملتی ہوں، اس کی وفاؤں سے اس کی محبت کا یقین کرتی ہوں، لیکن جب وہ مجھے صدا دیتا ہے اور پیار کے لمحات میں دور ہونے کی جو ادائیں دکھاتا ہے تو مجھے کھٹکنے لگتا ہے۔ اس میں وفائیں ہیں، لیکن ادائیں اور صدائیں ویسی نہیں ہیں جیسی پیرس میں ہوا کرتی تھیں۔ تمہیں کھٹکنا نہیں چاہیے۔ اکثر حالات کے تحت آدمی کا موڈ بدلتا رہتا ہے۔ موڈ بدلنے سے آواز میں سختی، پھر نرمی اور کبھی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حرکتیں بھی ذرا مختلف ہو جاتی ہیں۔ تم اس انداز میں سوچو گی تو آرمر تمہیں بہکانے میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے پارس کے سلسلے میں کوئی بہکا نہیں سکے گا۔ میں ہزاروں پارسوں کی بھیڑ میں اپنے ناک کو پہچان لوں گی۔ بھائی کیسے پہچانوں گی؟ میں اسے پیار کروں گی۔ اگر میرا زہر برداشت کر لے گا تو وہی میرا پارس ہوگا۔ اسے آنے دو، آج میں ضرور اسے پیار کروں گی۔ اسے مشورہ دینے والا پریشان ہو کر کہنے لگا، ارے ایسا غضب نہ کرنا، یہ کوئی آزمانے کا طریقہ نہیں ہے۔ ماریا نے پوچھا، یہ جو روز ملنے آتا ہے کیا یہ اصلی پارس نہیں ہے؟ بھائی اصلی ہے، لیکن علاج کے ذریعے اس کا زہر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ اب تمہارا زہر برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں ایسی نادان بھی نہیں ہوں، اتنا سمجھتی ہوں کہ جو زہریلا ہو جائے اس کا زہر کم تو ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ میں نے لندن کے نامور ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے۔ لندن کے ڈاکٹر بکواس کرتے ہیں۔ تم پارس کو پیار نہیں کرو گی؟ میں کروں گی۔ تو مجھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ ماریا کی آنکھیں غصے میں غضبناک ہو جاتی تھیں۔ وہ اس سے دور دروازے پر آیا، پھر کہنے لگا، جب تک تم پیار کا ارادہ نہیں بدلو گی ہم پارس کو تمہارے پاس آنے نہیں دیں گے۔ وہ اچانک کمزور پڑ گئی، غصہ بھول گئی، عاجزی سے کہنے لگی، میں اس سے دور رہوں گی، وعدہ کرتی ہوں روز کی طرح اس سے ملوں گی۔ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ آرمر کو دماغ میں نہیں آنے دو گی۔ ارے وہ میرا کون سا سگا ہے، اسے آنے نہیں دوں گی۔ شاباش، تمہارا پارس اپنے وقت پر آ جائے گا۔ وہ مشورہ دینے والا چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد آرمر نے اسے مخاطب کیا، مخصوص کوڈ ورڈز ادا کیے۔ وہ کہنے لگی، آرمر بھائی تم چلے جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو میں اپنی سانسیں روک لوں گی۔ آرمر نے پوچھا، بیٹی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا تم بیٹی کہہ کر مجھے بہکانا چاہتے ہو؟ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اصلی پارس یہاں نہیں پیرس میں ہے؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ آج تک میں نے تم سے اصلی نقلی کی بات نہیں کی۔ میرا ایمان ہے جھوٹ کی کمزوری جلد ہی ظاہر ہو جاتی ہے، اور تم تو دل کی گہرائیوں سے پارس کو چاہتی ہو۔ جب بھی دماغ پر ذرا سا زور دو گی کسی بھی فریبی کو پہچان لو گی۔ یعنی تم یہ نہیں کہو گے کہ مجھے اس پارس کو چھوڑ کر پیرس جانا چاہیے؟ بیٹی تم خود گواہ ہو، میں نے پہلے کبھی پارس کے سلسلے میں تم سے گفتگو نہیں کی، پھر آئندہ کیوں کروں گا؟ اس کا مطلب ہے یہاں جس سے روز ملتی ہوں یہی میرا پارس ہے۔ محبت تم کرتی ہو، تم اسے پہچان سکتی ہو، میں دور رہ کر اسے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ اس کے دماغ میں جا کر معلوم کر سکتے ہو۔ تم جتنی زہریلی ہو اتنی ہی معصوم ہو۔ یہ نہیں جانتی ہو کہ تنویمی عمل کے ذریعے دماغ کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ خیال خوانی کرنے والے ایک حد تک دماغ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے۔ بیٹی میرا ایک مشورہ یاد رکھو، کسی کی نہ سنو، اپنی عقل سے اچھے برے، جھوٹے اور سچے کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہو۔ ایسی کوششوں سے ذہانت بڑھتی ہے۔ آرمر بھائی تم بہت اچھے ہو، میں تمہیں دماغ میں آنے دوں گی اور ان لوگوں سے کہوں گی کہ سانس روک کر تمہیں بھگا دیتی ہوں۔ ایسا نہیں کہوں گی تو پارس کو مجھ سے ملنے نہیں دیں گے۔ تم جیسا بہتر سمجھتی ہو ویسا کرو۔ مجھے ایک مشورہ دو، کیا پارس کو آزمانا چاہیے؟
محبت آزمائشوں سے گزرتے رہنے کا نام ہے، صرف پارس ہی نہیں، دوسروں کو بھی کبھی زہر سے کبھی ذہانت سے آزماتی رہا کرو۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں اب جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا۔ آرمر نے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ماسک مین سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، میں ابھی ماریا کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ سانس روک لیتی ہے۔ تم لوگوں نے اسے میرے خلاف بھڑکایا ہے؟ ہم نے احتیاطاً ایسا کیا ہے تاکہ تم اسے ہمارے خلاف نہ بہکا سکو۔ بہرحال ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تم پاسکل کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم ماریا کو یہاں سے روانہ کر دیں گے۔ افسوس، وہ شرط ختم ہو چکی ہے، ماریا کو بھی اب اپنے پاس رکھو۔ وہ حیرانی سے کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آدھا گھنٹہ پہلے تم ماریا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس وقت معلوم نہیں تھا کہ تم لوگوں نے ماریا کو ہمارا دشمن بنا دیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، ماریا کے مطالبے سے انکار نہ کرو، ہمارا پاسکل ہمارے حوالے کرو۔ تم سیدھے سادے آدمی ہو، ہیرا پھیری اور سیاسی چالوں کو نہیں سمجھتے ہو۔ بہتر ہے سونیا کے پاس جاؤ اور اس سے مشورہ کرو۔ تمہارا یہ مشورہ معقول ہے، میں سونیا کے پاس جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تم سے گفتگو ہوگی۔ گڈ بائے۔ آرمر نے پہلی بار جناب شیخ صاحب یا سونیا سے مشورہ کیے بغیر ماریا کے مطالبے سے انحراف کیا تھا، اپنی مرضی سے ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ دراصل وہ ماریا کے چور خیالات کو پڑھ چکا تھا۔ وہ روز ملاقات کرنے والے پارس کو آج آزمانے والی تھی۔ اس آزمائش کے نتیجے میں ماسک مین کی مشکلات بڑھنے والی تھیں۔ اس کے پاس ماریا کو مطمئن کرنے والی پارس کی دوسری ڈمی نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو ماریا اسے بھی آزمائے گی۔ ان حالات میں وہ گلے میں ہڈی کی طرح اٹک جائے گی۔ ماسک مین اسے نگل سکے گا نہ اگل سکے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ سونیا نے یہ تمام باتیں سن کر کہا، شاباش آرمر، تم نے ماریا کے مطالبے سے انکار کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اب تم فوراً ماسک مین کے پاس جا کر اس بات پر زور دو گے کہ ماریا کو جسمانی یا دماغی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی اسے حبس بیجا میں رکھا جائے، ورنہ ماریا کا ایک ناخن ٹوٹے گا تو ادھر پاسکل کا پورا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ ماریا کو صدمہ پہنچے گا تو پاسکل کو دماغی مریض بنا دیا جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سونیا سے داؤ پیچ سیکھتا رہا، پھر ماریا کے پاس آ گیا۔ ڈمی پارس اس سے ملنے آیا تھا، اس سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا۔ ماریا نے کہا، تم خواہ کتنی ہی محبت جتاؤ، اب وہ پیرس والی بات نہیں رہی ہے۔ اس نے پوچھا، پیرس میں کیا بات تھی؟ وہاں رکاوٹ نہیں تھی، تم مجھ سے ڈرتے نہیں تھے، گلے لگتے ہی بھاگتے نہیں تھے۔ اب پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، میرے اندر کا زہر نکال کر مجھے نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں تمہارا زہر ناقابل برداشت ہوگا۔ یہ کیسا علاج ہے کہ تمہارا زہر ختم ہو گیا ہے اور میرا زہر ختم نہیں ہو رہا ہے؟ تم بچپن سے زہریلی ہو، تمہیں نارمل ہونے میں وقت لگے گا۔ میں ایک بات اچھی طرح سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ میں ہمیشہ زہریلی رہوں گی اور پہلے کی طرح پھر تمہیں زہریلا بناؤں گی۔ ہماری پہلی ملاقات یاد ہے؟ میں نے ہلکا سا زہر تمہارے جسم میں پہنچایا تھا اور تم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں مرنے نہیں دیا تھا۔ آج بھی ہلکا سا زہر دوں گی، اتنا ہلکا سا کہ تم برداشت کر لو گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں تمہاری برداشت کی حد کو پہلی ملاقات سے سمجھتی آ رہی ہوں۔ میں رفتہ رفتہ تمہیں اپنے برابر زہریلا بنا دوں گی، پھر تم میرے ساتھ ازواجی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ باہیں پھیلا کر اس کے قریب آ گئی۔ وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، پلیز مجھ سے دور رہو، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہی میں پوچھتی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب میں روز تمہیں پیار کرتی تھی تو میرے دیوانے بن جاتے تھے۔ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ الگ کمروں میں رکھا تھا، پھر بھی تم چھپ کر میرے پیار کا زہر حاصل کرنے پہنچ جاتے تھے۔ آج وہی تم ہو کہ مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ میں بھاگتا نہیں ہوں، اس وقت کا انتظار کرنا چاہتا ہوں جب میری طرح تم بھی زہر سے خالی ہو جاؤ گی۔ پارس، میرے صبر کا امتحان نہ لو۔ جب سے میں ماسکو سے آئی ہوں تم مجھ سے بھاگے بھاگے پھرتے ہو۔ دن رات حسرت سے سوچتی ہوں کب مجھے سینے سے لگاؤ گے۔ آج ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے گلے لگا لو۔ وہ آگے بڑھی، ڈمی سہم کر دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگا، آج تم خطرناک ہو گئی ہو۔ یہاں آنے سے پہلے ایک افسر نے مجھے بتایا تھا کہ تم اصلی اور نقلی کو پہچاننا چاہتی ہو، اس لیے مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ اگر تم فاصلہ نہیں رکھو گی تو میں چلا جاؤں گا، پھر بلاتی رہو گی تب بھی نہیں آؤں گا۔ اس کی آنکھیں غضبناک ہو گئیں۔ آرمر نے کہا، وہ تمہاری آنکھوں سے سہم کر بھاگ جائے گا۔ غصہ کرو گی تو عقل سے کام نہیں لے سکو گی، اس سے سچ اگلوانے کی کوشش کرو۔ ماریا نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے درمیان فاصلہ رہے گا،
میں گلے لگانے کی ضد نہیں کروں گی، لیکن ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تو تھام سکتے ہیں۔ وہ ہچکچانے لگا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہاتھ پکڑنا بھی گناہ ہے؟ وہ حوصلہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تمہارے اندر واقعی زہریلی کشش ہے۔ میں تمہاری طرف کھنچا جاتا ہوں، تمہاری آنکھیں مجھے لوٹ لیتی ہیں، لیکن یاد رکھو، ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرو گی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ تم نازک سی لڑکی ہو، مجھ سے زور آزمائی کی حماقت نہ کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، مجھے آج پتا چلا کہ تم میری محبت کے صلے میں ہاتھ بھی توڑ سکتے ہو۔ اتنی زحمت اٹھانے کے بجائے سچ نہیں بول سکتے؟ کیسا سچ؟ یہی کہ پہلے والے پارس کیوں نہیں ہو، مجھ سے سہمے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ ایسی باتیں کرو گی تو ہاتھ چھڑا لوں گا۔ بہت دنوں بعد ہاتھ آئے ہو، اب تمہاری واپسی ناممکن ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ ماریا اس حرکت کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اس نے خود ہی ہاتھ چھوڑتے ہوئے اس کی کلائی میں اپنے ناخن سے خراشیں ڈال دیں۔ ڈمی کو ہلکی سی جلن کا احساس ہوا۔ اس نے کلائی کو دیکھا، جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سرد لہجے میں بولی، میرے پارس ہو تو ان خراشوں کو برداشت کر لو گے، کیونکہ یہ بہت ہی ہلکی سی خوراک ہے، اور اگر بہروپیے ہو تو تیزی سے بھاگو۔ جتنی جلدی ڈاکٹروں کی امداد حاصل کر سکتے ہو کرو، تو ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ مارتے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے کچھ ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے۔ اس کی آواز حلق میں اٹکنے لگی۔ زہر کی تاثیر بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دروازے تک آیا، پھر اسے کھول کر سیکیورٹی گارڈز کو آوازیں دینے لگا۔ الفاظ صاف طور سے نہیں نکل رہے تھے۔ اس کی پکار چیخ بن گئی تھی۔ ماریا کی رہائش گاہ کے اطراف میں سخت پہرا تھا۔ پہرا دینے والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اس وقت تک ڈمی کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تھی۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ دو سپاہی اسے اٹھا کر دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف گئے۔ سیکیورٹی افسر ٹرانسمیٹر کے ذریعے متعلقہ افسر سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ آرمر نے کہا، بیٹی یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا سچ اگلوانے کی کوشش کرو۔ آرمر بھائی، میں جھوٹ اور فریب برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے ناخنوں کی ہلکی سی خراشیں لگائی تھیں۔ اگر میرے دانت لگ جاتے تو یہیں پھڑ پھڑا کر مر جاتا۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ کمزور ہوتا ہے، سچ کی ایک چٹکی میں مر جاتا ہے۔ میری بچی، اب یہاں کے لوگ تم پر سختیاں کریں گے، تم حوصلہ نہ ہارنا۔ میں تمہاری حفاظت کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نائب کے پاس آ گیا۔ نائب نے ماسک مین کو اطلاع دی۔ تینوں کے درمیان رابطے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ماسک مین نے کہا، مسٹر آرمر، جب تم سونیا سے مشورہ کرنے گئے تھے تبھی میرے مشیروں کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ماریا نے ڈمی پارس کو ڈس لیا ہے۔ سپاہی اسے فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ آرمر نے پوچھا، وہ تو نارمل تھی، ایب نارمل کیسے ہو گئی؟ معصوم نہ بنو، تم نے اسے بہکایا ہے۔ بہت خوب۔ ایک تو اسے منع کر دیا کہ مجھے دماغ میں نہ آنے دے، وہ سانس روک لیتی ہے، پھر میں اسے کیسے بھڑکا سکتا ہوں؟ تم لوگ بہت مکار ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو۔ مسٹر نامعلوم، میں نامعلوم نہیں، ماسک مین ہوں۔ ایسی ہی غلطیاں کرتے رہے تو آج ہی ماسک مین کے عہدے سے چھٹی ہو جائے گی۔ ذرا سوچو اور سمجھو۔ وہ روز صبح و شام ڈمی سے ملتی تھی، اس سے محبت سے پیش آتی تھی۔ آج اس کے مزاج کے خلاف تم لوگوں نے کیسی باتیں کی ہیں؟ اسے کس نے غصہ دلایا ہے؟ یہ ناگن کی فطرت ہے، وہ اپنے راستے جاتی ہے، کوئی اسے چھیڑے تو غصے میں ڈس لیتی ہے۔ ہمیں نہ سمجھاؤ، ہم اس زہریلی کو روانہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ کس ملک اور کس شہر میں پاسکل سے اس کا تبادلہ ہوگا؟ تم عجیب احمق ہو، میں تبادلے سے انکار کر رہا ہوں، تم اسی بات کو دہرا رہے ہو۔ تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ سونیا کہتی ہے، پتہ نہیں سرسے میں اسے کس قدر زہریلی بنا دیا گیا ہے، وہ ہمارے پاس آ کر ہمارے پارس کو نقصان پہنچائے گی۔ ہم بھی اس ناگن کو یہاں نہیں رکھیں گے، اسے گولی مار دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دو ہم پاسکل کی لاش کہاں پہنچائیں گے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ تم ماریا کو گولی مارو گے، ہم پاسکل کو ٹھائیں سے اڑا دیں گے۔ تم بلیک میل کر رہے ہو، دھمکی دے رہے ہو۔ پہلے تم نے ماریا کو گولی مارنے کی دھمکی دی ہے۔ جب تم اسے واپس نہیں لینا چاہتے تو ہم اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کر سکتے ہیں۔ سلوک انسانی بھی ہوتا ہے اور غیر انسانی بھی۔ اگر جانور بنو گے تو تمہارے اکلوتے خیال خانی کرنے والے کو بھی جانور بنا دیا جائے گا۔ یاد رکھو، ماریا کو سرکاری یا غیر سرکاری طور پر معمولی سی بھی سزا نہ دی جائے، اس لڑکی کو حبس بیجا میں نہ رکھا جائے، بڑی احتیاط سے اس کی حفاظت کی جائے۔
اگر اسے کوئی اتفاقی حادثہ بھی پیش آئے گا تو ناقابل تلافی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ کیسی زبردستی ہے؟ اسے واپس کیوں نہیں لے جاتے؟ ہم کیوں لے جائیں؟ اغوا تم نے کیا تھا، تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا دماغ پر زور دو تو ہمارا طریقہ کار سمجھ میں آ جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ ماسک مین کے پیچھے کئی مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک اعلیٰ حاکم، فوج کے 3 اعلیٰ افسران اور انٹیلیجنس کے 2 بڑے عہدیدار بھی تھے۔ ماسک مین نے ان سے پوچھا، کیا ان کا طریقہ کار سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک فوجی افسر نے کہا، یہ لوگ الجھی ہوئی باتیں بھی کرتے ہیں اور الجھی ہوئی چالیں بھی چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، یہ لوگ نہ کہو، صرف سونیا کی بات کرو۔ فرحاد کی جگہ وہ مر جاتی تو بہتر ہوتا۔ تیسرے نے کہا، اسے کوسنے سے اس کی چالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، تو تم ہی اپنی عقل کا کرشمہ دکھاؤ۔ بے شک میری عقل کام کر رہی ہے۔ سونیا ابھی ماریا کے ذریعے ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ آئندہ جوجو کے سلسلے میں بھی یہی کیا جائے گا۔ آرمر نے اسی لیے اپنی چہیتی بہن کی واپسی سے انکار کیا ہے۔ جب جوجو پوری طرح صحت مند، ایک افسر نے ٹوکتے ہوئے کہا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، تم ہمارے منصوبے کے خلاف اسے جوجو کہہ رہے ہو، جبکہ وہ مولینا ایندروف ہے۔ وہ کہنے لگا، اوہ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ یاد رکھوں گا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا جب مولینا ایندروف پوری طرح صحتیاب ہو کر ہمارے لیے خیال خانی کرے گی تو وہ بات بات پر اعتراض کریں گے کہ مولینا کی ٹیلی پیتھی فلاں معاملے میں نقصان پہنچا رہی ہے۔ اسے یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ پھر پاسکل کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیں گے۔ ایک نے کہا، ہاں تمہاری بات درست لگتی ہے، وہ ماریا کے معاملے میں ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں، مولینا کے سلسلے میں اس سے زیادہ شدت اختیار کریں گے۔ دوسرے نے پوچھا، جب مولینا ہر پہلو سے ہماری وفادار ہوگی، ہر طرح سے ہمارے کام آئے گی، تو کیا ہم پاسکل کا نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پاسکل ہمارا آزمودہ وفادار ہے، ہمیں ہر حال میں اسے واپس حاصل کرنے کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح ہمارے پاس 2 خیال خانی کرنے والے وفادار ہو جائیں گے۔ سب نے اس مشورے کی تائید کی۔ یہ متفقہ فیصلہ ہوا کہ پاسکل کو ہر حال میں واپس لانے کی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ یہ اندیشہ نہ کیا جائے کہ سونیا اور آرمر پاسکل کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول بنا چکے ہوں گے۔ جس طرح انہوں نے جوجو کا آپریشن کرانے کے بعد بھی اس کی ٹیلی پیتھی کے علم کو برقرار رکھا ہے، اسی طرح پاسکل کا برین واش کر کے اس کے علم کو برقرار رکھا جائے گا۔ ماسک مین نے کمپیوٹر کے ذریعے آرمر سے کہا، سونیا کی الجھی ہوئی چالیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم زیادہ پیچیدگیوں میں جانا بھی نہیں چاہتے۔ ہم کسی شرط کے بغیر ماریا کو 24 گھنٹے کے اندر پیرس پہنچا دیں گے۔ ہمارے لوگ اسے لائے تھے، لہٰذا اسے واپس پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آرمر نے کہا، تم اتنی شرافت کا ثبوت دینے جا رہے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں چند گھنٹوں میں یقین آ جائے گا۔ تم پاسکل کی واپسی کی بات کرو، میں ابھی سونیا سے پوچھ کر جواب دیتا ہوں۔ اس نے سونیا سے بات کی۔ وہ کہنے لگی، کسی شرط کے بغیر ماریا کی واپسی کا مطلب ہے وہ زہریلی مصیبت اپنے سر سے ٹال رہے ہیں، اور ان کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم جوجو کے معاملے میں بھی انہیں اسی طرح پریشان کریں گے، اسی لیے وہ اب پاسکل کی واپسی پر زور دیتے رہیں گے۔ تو انہیں کیا جواب دوں؟ 48 گھنٹے بعد پاسکل ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ توازن بگڑ جائے گا، ہم اپنی جوجو کے لیے انہیں اپنے دباؤ میں نہیں رکھ سکیں گے۔ آرمر، 48 گھنٹے بعد ماسک مین کو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ جو کہہ رہی ہوں وہ جا کر کہہ دو، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ آرمر نے وہی بات ماسک مین کے پاس جا کر کہہ دی۔ اس نے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 48 گھنٹے بعد پاسکل ہمیں مل جائے گا؟ کیا ہم نے ماریا کے سلسلے میں تم سے ضمانت طلب کی ہے؟ تم کسی شرط کے بغیر اسے واپس کر رہے ہو، ہم بھی کسی شرط کے بغیر پاسکل کو تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ یقین کر سکتے ہو تو کرو، یقین نہ کرنے کی صورت میں بھی پاسکل تمہارے پاس پہنچے گا۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں رہی۔ خدا حافظ۔ اس نے ماریا کے پاس آ کر دیکھا، فوجی جوان اسے اپنی رائفلوں کی زد پر رکھے ہوئے تھے، اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دیا گیا تھا اور دونوں ہاتھ پیچھے باندھے گئے تھے۔ ایک افسر فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ماریا کے ذریعے اس کی آواز اور لہجے کو سنا، پھر کہا، بیٹی صبر کرو، میں ابھی تمہیں رہائی دلاتا ہوں۔ وہ افسر کے دماغ میں آ گیا۔ فون پر دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا، ماریا کو فوراً آزاد کر دو، اسے معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے، اسے کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ آل رائٹ سر، ہم حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔
اس نے ریسیور رکھ کر سپاہیوں کو حکم دیا، اسے آزاد کر دو۔ دیکھو مس ماریا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں کوئی شکایت ہوگی تو ہم اسے دور کریں گے، وعدہ کرو تم ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ اس کا منہ کھل چکا تھا۔ اس نے کہا، مجھے دھوکہ دینے والوں پر غصہ آتا ہے، اس نے پارس بن کر دھوکہ دیا، میں نے اسے ڈس لیا، تم مجھے رہا کر رہے ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ آرمر نے کہا، ماسک مین تمہیں میرے خلاف بہکا رہا تھا، ایسے میں اگر میں کہتا کہ تمہارا اپنا پارس یہاں نہیں پیرس میں ہے تو تم کبھی یقین نہ کرتی، اب کرو گی؟ ضرور یقین کروں گی۔ کیا وہ پیرس میں ہے؟ ابھی تو نہیں ہے، جب تم وہاں پہنچو گی تو وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے تمہارے پاس پہنچے گا۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم یقین کرو گی؟ آرمر بھائی، تم بہت اچھے ہو، بہت سچے ہو، ضرور یقین کر لوں گی۔ ماسک مین کا ڈاکٹر تمہیں نارمل نہیں بنا رہا تھا، تمہیں پہلے کی طرح زہریلا بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں تم کس حد تک زہریلی بن چکی ہو۔ پیرس پہنچو گی تو تمہارا معائنہ کیا جائے گا، باقاعدہ علاج ہوگا۔ جب تک ڈاکٹری رپورٹ تمہیں نارمل نہ بتائے تم اپنے پارس کو نہیں آزماؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں پہلے علاج کراؤں گی۔ لیکن پیرس کیسے جاؤں گی؟ ماسک مین تمہیں 24 گھنٹوں کے اندر وہاں پہنچائے گا۔ لیکن وہ تو دشمن ہے، تمہاری سونیا مما نے اسے مجبور کیا ہے۔ ماسک مین کا جو خیال خانی کرنے والا پاسکل تمہارے اغوا کا ذمہ دار ہے، اسے سونیا نے اغوا کر کے قیدی بنا لیا ہے۔ ماسک مین اپنے قیدی کو رہائی دلانے کے لیے تمہیں ہمارے پاس پہنچانے والا ہے، تم آرام سے رہو، میں پھر آؤں گا۔ آرمر نے سونیا کے پاس آ کر تمام باتیں بتائیں، پھر پوچھا، تم نے مجھے ابھی آنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ وہ کہنے لگی، تم نے بتایا تھا کہ وہ اجنبی خیال خانی کرنے والا علی تیمور اور رسونتی کے پاس بھی جاتا ہے۔ ہاں، مادام کا دماغ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا، اس لیے اسے مادام کے پاس ہی جگہ ملتی ہے۔ رسونتی سے جا کر کہو جب بھی وہ آئے تو میرے پاس بھیج دے۔ آپ اس سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں؟ اس نے میرا بڑا کام کیا ہے، علی اور رسونتی کو بھی سرحد پار کرایا ہے، ہم سے دوستی کی قسم کھاتا ہے، میں اس کی دوستی کی حد دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا جو کے معاملے میں اس پر کسی طرح کا اعتماد کرو گی؟ اسے آزمانے کی حد تک اعتماد کروں گی، تم جانتے ہو میں آخری داؤ سنبھال کر رکھتی ہوں۔ وہ علی کے پاس آ گیا۔ ماں بیٹے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ گئے تھے، خیال خانی کی ضرورت نہیں تھی۔ ماں بیٹے چند قدم کے فاصلے پر اپنی رہائش گاہ میں تھے۔ اس نے کہا، ابھی سونیا سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے وہ اجنبی خیال خانی کرنے والا تمہارے یا مادام کے پاس آئے تو اسے سونیا کے پاس بھیج دیں۔ میں رسونتی کے دماغ میں تھا، اس سے پیار کی کھٹی میٹھی باتیں کر رہا تھا۔ اس ادارے میں 2 دن سے اس کا علاج ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں دماغی توانائی حاصل ہوئی تھی، وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ہم نے کوڈ ورڈز مقرر کیے تھے۔ میں نے آرمر کو دیکھتے ہی کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، ورنہ وہ تمہارے دماغ میں آئے گا تو میری موجودگی کے باعث تم اسے محسوس نہیں کر سکو گی، اور وہ ہماری باتیں سن لے گا۔ وہ بہت نیک آدمی ہے، پہلے میرے بیٹے کے ذریعے دماغ میں آنے کی اجازت حاصل کرتا ہے، پھر آتا ہے، اور اس وقت تو یہ سامنے موجود ہے، دماغ میں نہیں آئے گا۔ تم نہ جاؤ۔ اچھا یہ تو کہہ دو کہ تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے لگی ہو۔ اس نے آرمر سے کہا، شاید وہ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، میں نے محسوس کرتے ہی سانس روک لی، اب آئے گا تو تمہارا پیغام سنا دوں گی۔ میں نے 15-20 منٹ کے بعد علی تیمور کو مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں جس کے لیے تم لوگوں کے دلوں میں ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے، اب تمہاری ماما بھی سانس روکنے لگی ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، یہ اندازہ مشکل ہے کہ تم کتنے بے شرم ہو، ہم بھگاتے ہیں اور تم بار بار چلے آتے ہو۔ نالائق، اپنے باپ کو بے شرم کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ ناگواری سے بولا، ذرا سامنے آ کر خود کو باپ کہو، میں ایک ہی ہاتھ میں تمہارے باپ دادا تک تمہیں پہنچا دوں گا۔ جب دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے فراد بننے کے فریب میں نہیں آ رہے ہیں تو کوئی دوسری چال چلو یا ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، ارے ٹھہرو، ابھی نہ جانا، تم سے ایک کام ہے۔ بہت خوب، ذلیل کر کے بھگاتے بھی ہو اور مجھ سے کام بھی لینا چاہتے ہو، زیادہ اکڑ نہ دکھاؤ، کام ہمیں نہیں ہے، سونیا مما تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں جانتا، اگر مما کے پاس ہوتا تو انہیں مشورہ دیتا کہ تمہارے جیسے پاگل سے کوئی کام نہ لیں۔ ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارا مشورہ سنا دیتا ہوں۔ میں نے سونیا کے پاس آ کر کہا، میں وہی ہوں جسے تم لوگ ضرورت کے وقت جوتے کی طرح پہنتے ہو،
پھر اتار کر کمرے کے باہر چھوڑ دیتے ہو تاکہ قالین گندا نہ ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اس سے بہتر تمہاری تعریف نہیں ہو سکتی۔ اگر تم لوگوں سے دل اور خون کا رشتہ نہ ہوتا تو میں تھوک کر چلا جاتا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے۔ پہلے تو اپنی سونیا کے مذاق کا جواب مذاق سے دیا کرتے تھے، آج غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا تم فرات نہیں ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تم مجھے فرات سمجھ رہی ہو؟ کیا سچ مچ فرات سمجھ رہی ہو یا مذاق اڑا رہی ہو؟ نہیں فرحات، تمہارے جانے کے بعد مجھے غلطی کا احساس ہوا، لیکن غلطی کا دکھ کم ہوا، خوشی بے حد ہوئی کہ تم میرے لیے زندہ ہو۔ میں دشمنوں کی بھیڑ میں تنہا نہیں ہوں۔ میری خوش نصیبی پھر تمہیں میرے پاس لے آئی ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ تم نے میرے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ سب تمہیں مانتے ہیں، اس طرح سب مجھے مان لیں گے، لیکن تمہیں میری حیات نو کا یقین کیسے آ گیا؟ تم نے مقدونیہ میں تنظیم والوں کے مسلح افراد کو تنہا ٹھکانے لگایا۔ میں نے سوچا تم سپر ماسٹر کے اعلی کار ہو، مجھے متاثر کرنے کے لیے تم نے تنظیم والوں کو ہلاک کیا ہے۔ پھر آرمر نے بتایا کہ تم نے سپر ماسٹر کے خلاف علی اور رسونتی کی مدد کی، انہیں سرحد پار کرائی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تب یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ تم ماسک مین کے اعلی کار ہو اور ہمارے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے تنظیم والوں کے افراد کو قتل کر رہے ہو اور سپر ماسٹر کے خلاف ہمارے کام آ رہے ہو، لیکن میں خود ماسکو سے آئی ہوں۔ یہ اچھی طرح جانتی ہوں فی الحال ماسک مین کے پاس ایک بھی خیال خانی کرنے والا نہیں ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے دشمنوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، واہ سونیا، تم صحیح معنوں میں ذہین ہو۔ یہ تو ہو گیا کہ میں دشمن نہیں ہوں، لیکن تم نے مجھے فرات کیسے مان لیا؟ وہ شرمانے لگی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، جب تم پہلی بار میرے دماغ میں آئے تب سے تمہاری آواز اور لہجہ چپکے چپکے میرے دل میں دھڑکتا آ رہا ہے۔ میرا دل سرگوشی کرتا ہے کہ تم فرحات ہو، اور میں خواہ جھٹلاتی رہی، لیکن دل نے ہار نہیں مانی، میں ہی ہار گئی۔ وہ ایسے رومانی انداز میں کہہ رہی تھی کہ میرا دل لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ میں بھول گیا کہ وہ زمانے بھر کی مکار ہے۔ مجھے فرات تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ میری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر فرات تسلیم کر کے مجھے الو بنا رہی تھی۔ اس وقت خود کو منوانے کی خوشی میں یاد نہیں رہا کہ سونیا سے پالا پڑا ہے۔ میں نے کہا، سونیا تم نے مجھے جیت لیا ہے، مجھے اپنے پاس بلا کر تم نے میری حیات نو کو تسلیم کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم علی سے بھی کہہ دیتی۔ وہ کہنے لگی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی میں نے تسلیم کیا ہے، میرے بعد تم پارس کے کام آؤ، اپنی بہو جوجو کو ماسک مین کی قید سے نکال لاؤ۔ ہماری فیملی میں ایک پارس رہ گیا ہے جس کے تم ابھی تک کام نہیں آئے ہو۔ جوجو کو یہاں لے آؤ گے تو پورا خاندان تمہیں اپنا ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے نقطۂ نظر سے وہ معقول بات کہہ رہی تھی اور اپنے نقطۂ نظر سے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہی تھی۔ پہلے اس نے مجھے جوجو اور ماریا کے حالات بتائے، پاسکل کے بارے میں تفصیلات بیان کی۔ پھر کہا، ماسک مین سے وعدہ کیا گیا ہے کہ پاسکل کو 48 گھنٹوں کے اندر ماسکو پہنچا دیا جائے گا۔ 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، 45 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ یہ تمہارے لیے بہت ہیں۔ تم پاسکل کے دماغ میں جا کر اس کی تمام ڈھکی چھپی باتوں کو معلوم کر سکتے ہو، اس کی چال ڈھال اور بولنے کے انداز کی نقل کر سکتے ہو۔ سونیا تم ہمیشہ سے زبردست چالیں چلتی آئی ہو، میں پاسکل کا رول ادا کر سکتا ہوں۔ اصل پاسکل کو ہماری قید میں رہنا چاہیے، جوجو کی سلامتی کے لیے اسے یرغمال بنا کر رکھنا چاہیے۔ ویسے ہمیں اس منصوبے پر نظر ثانی کرنا چاہیے، اس کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم اچھی طرح غور کرو، اس سے بہتر تدبیر سوچ سکو تو مجھے خوشی ہوگی۔ بتاؤ پھر کب تک آ رہے ہو؟ میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ میں پھر آنے کا وعدہ کر کے اس کے دماغ سے نکل گیا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ آرمر بھی اس کے دماغ میں تھا۔ میرے جانے کے بعد سونیا نے آواز دی، فرات کیا تم چلے گئے؟ آرمر اس کے دماغ سے نکل گیا۔ پھر چند سیکنڈز کے بعد دوبارہ دماغ میں جا کر کہنے لگا، میں آرمر ہوں، میرا خیال ہے وہ بیروپیا فرات جا چکا ہے۔ ہاں وہ چلا گیا ہے۔ سونیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس بیروپیے کو فرات تسلیم کر لو گی اور اسے پاسکل کا رول ادا کرنے کو کہو گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیا میرا دماغ خراب ہے کہ میں فرات کو زندہ تسلیم کروں گی؟ اگر وہ نیم پاگل خیال خانی کرنے والا فرات بن کر خوش ہوتا ہے تو میں اسے خوش کر کے اپنے اشاروں پر نچاؤں گی، اور اگر وہ چالاک ہے اور ہمارے کسی دشمن کا اعلی کار ہے تو میں اسے ماسک مین کے پاس پہنچا کر وہاں سے واپس نہیں آنے دوں گی۔ اسے پھانسوں گی تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن ظاہر ہوں گے۔ یہ قربانی کا بکرا ہمارے بہت کام آئے گا۔
یہی میری حیثیت رہ گئی تھی۔ میرے اپنے مجھے قربان گاہ تک دھوکے سے پہنچا رہے تھے، جبکہ میں محبت سے راضی خوشی جانے کو تیار تھا۔ بات ایک ہی تھی، مجھے اپنی بہو جوجو کی خاطر وہاں ضرور جانا تھا۔ ہاں، افسوس اس وقت ہوتا جب میں وہاں جا کر خطرات میں گھر جاتا اور سونیا اور علی تیمور وغیرہ کوئی میری مدد نہ کرتا۔ سب یہی سوچتے کہ میں دشمن کا آلائے کار ہوں، پھنستا ہوں تو پھنس جاؤں، مرتا ہوں تو مر جاؤں۔ دنیا اسی کا نام ہے، یہ مرنے کے بعد کبھی اپنی نہیں ہوتی۔ پارس نے سوسانا اور جبریل گرانٹ کو اور جبریل کے دماغ میں آنے والوں کو ایسے چکر میں ڈالا تھا کہ اب میڈونا کو اغوا کرنے کا منصوبہ خاک میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ میڈونا ایک عام سی عورت ہوتی تو سبھی اس پر خاک ڈال دیتے، لیکن وہ دور حاضر کے سب سے خطرناک ہتھیار کی طرح اہم اور دہشت انگیز تھی۔ وہ جس سپر پاور کی جھولی میں جاتی، اس کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتی، اس لیے سپر ماسٹر اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 1 سپر پاور بننے کے لیے وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزماتا رہتا تھا۔ ایسے ہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک انسانی روبوٹ تھا جو اچانک پیرس میں ظاہر ہوا تھا۔ اس کا نام جبریل گرانٹ تھا۔ اس کے چہرے اور جسامت سے ایسی زبردست مردانگی نمایاں تھی کہ عورتیں اسے دیکھتے ہی دیوانہ وار اس کی آرزو کرنے لگتی تھیں۔ اس نے اپنی مردانگی سے میڈونا کو اپنے پیچھے لگایا تھا، لیکن پارس نے اس خیال خانی کرنے والی کو اغوا ہونے نہیں دیا تھا۔ یورپ کے تمام اخبارات میں انسانی روبوٹ جبریل گرانٹ کی تصاویر اور اس کے گمشدہ ماضی کی رودات شائع ہو چکی تھی۔ ابھی لوگ اس ایک روبوٹ کے وجود پر حیران تھے کہ روم میں اس کی روبوٹ محبوبہ سوسانا نمودار ہو گئی۔ وہ بھی اپنے محبوب جبریل کی طرح حیرت انگیز جسمانی قوت رکھتی تھی۔ رائفل وغیرہ کی گولیاں ان کے لیے کیپسول کی مانند تھیں۔ وہ فولادی گولیوں کو 2 انگلیوں کے ذریعے اپنے جسم کے اندر سے نکال لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں محبت اور دوستی کے جذبات تھے، لیکن دشمنی کے وقت درندے بن جاتے تھے۔ جبریل گرانٹ اگر غصے کی حالت میں کسی طرح پارس کو پکڑ لیتا تو جنگلی درندے کی طرح اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ جبریل پہلے پارس کا دوست تھا، پھر نامعلوم خیال خانی کرنے والے نے جبریل کو اس کا دشمن بنا دیا۔ ایسے وقت پارس کب چوکنے والا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے سوسانا کو دوست بنا لیا۔ اسے بتایا کہ جبریل بے وفا ہے، میڈونا کے ساتھ ٹرین کے بند کیبن میں سفر کرتا ہوا پیرس سے آیا ہے۔ کسی عورت کو اس کے شوہر کی گمراہی کی رپورٹ دی جائے تو وہ عورت رپورٹ دینے والے کی احسان مند رہتی ہے۔ سوسانا بھی پارس کا احسان مانتی تھی۔ پارس نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ جبریل نے جس خیال خانی کرنے والے سے دوستی کی ہے، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا سوسانا کے بھی چور خیالات پڑتا ہے۔ جبریل نے پہلے ہی سپر ماسٹر سے کہہ دیا تھا کہ اس کی محبوبہ کے دماغ میں کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک طرح کی وارننگ تھی۔ پارس نے ثابت کر دیا کہ سوسانا کے ایسے خیالات جنہیں وہ اپنے جبریل کے سوا کسی پر ظاہر نہ کرتی، انہیں وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا پڑھتا ہے۔ اس نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والے کی ان حرکتوں نے جبریل کی غیرت کو للکارا تھا۔ اس نے غصے میں کہا تھا، اب وہ کسی خیال خانی کرنے والے کی کسی بات پر عمل نہیں کرے گا۔ میڈونا کو اغوا کرنے اس وقت تک پیرس نہیں جائے گا جب تک سپر ماسٹر سے براہ راست گفتگو نہیں ہوگی۔ لیکن پارس نے اس معاملے کو یہ کہہ کر اور الجھا دیا تھا کہ جبریل اپنی دوسری محبوبہ میڈونا کے لیے پیرس جانا چاہتا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی سوسانا نے طے کر لیا کہ نہ خود پیرس جائے گی اور نہ جبریل کو جانے دے گی۔ مختصر یہ کہ سپر ماسٹر کا بہت بڑا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے نئے خیال خانی کرنے والے سے تمام رپورٹ سننے کے بعد کہنے لگا، وہ نوجوان مارک اسٹون نہیں پارس ہے، بلکہ سونیا کے انداز میں چالے چلتا ہے۔ اس نے سوسانا اور جبریل جیسے فولادی درندوں کو ٹیلی پیتھی کے بغیر اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اور تم خیال خانی جانتے ہوئے بھی ان کے دماغوں کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکے۔ نئے خیال خانی کرنے والے نے کہا، جناب، میرا نام مارٹن رسل ہے، میں ہاری ہوئی بازی جیت سکتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں سوسانا اور جبریل کے صرف جسم نہیں، دماغ بھی فولادی ہیں۔ میں دماغی جھٹکے دوں گا، لیکن ان پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوگا۔ ان کے دماغوں پر پوری طرح قبضہ نہیں جمایا جا سکتا، ان سے اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرایا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ان کے لہجے اور ان کی سوچ ہی میں بولتا ہوں تو وہ اسے اپنا ہی خیال سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ مارٹن رسل، صرف خیال خانی سے کچھ نہیں ہوتا، فرحاز، سونیا اور پارس جیسی چال بازی لازمی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں ہاری ہوئی بازی جیت لیتا ہوں، آپ مجھ سے تعاون کریں تو بازی پلٹ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ جناب، پارس کا سارا زور سوسانا پر ہے، وہ اس کے ذریعے جبریل کو ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ اگر ہم سوسانا کو غائب کر دیں اور جبریل تنہا رہ جائے تو اس تنہا روبوٹ سے کام لینے میں آسانی رہے گی۔ سوسانا کے اغوا کا الزام پارس پر لگایا جائے گا، اس طرح جبریل اس کا جانی دشمن بنا رہے گا۔ سپر ماسٹر نے کہا، سوسانا بڑی زبردست عورت ہے، اسے اغوا کرنے میں دشواریاں پیش آئیں گی،
میں دشواریوں سے نمٹ لوں گا۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ جبریل پر بھی تنویمی عمل کیا جائے، اس کے دماغ سے سوسانہ کی محبت کو بھلا دیا جائے، محبت کی جگہ نفرت پیدا کی جائے۔ سوسانہ میڈونا سے حسد اور جلاپے کے باعث رکاوٹ بنے گی تو جبریل اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دے گا۔ ہاں، یہ بہت عمدہ تدبیر ہے، لیکن وہ فولادی دماغ والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر تنویمی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ شاید وہ ایسے عمل کے لیے راضی نہ ہو، پھر بھی میں اسے منانے کی کوشش کروں گا۔ تم اس سے کہو سپر ماسٹر ہاٹ لائن پر گفتگو کرنے والا ہے۔ ماسٹر رسل 2 گھنٹے پہلے بھی سپر ماسٹر کا یہ پیغام لے کر گیا تھا، پھر فوراً واپس آ گیا تھا، کیونکہ سوسانہ اور جبریل ساری دنیا سے بے خبر محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دوسری بار جب وہ پہنچا تو جبریل نے دماغ پر بوجھ محسوس کیا اور سانس روک لی۔ مارٹن کچھ کہنے سے پہلے ہی دماغ سے باہر ہو گیا، پھر سپر ماسٹر کے پاس آ کر کہنے لگا، میں نے جبریل پر عمل کیا تھا کہ وہ تمام پرائی سوچ کو محسوس کرے گا اور سانس روک لیا کرے گا، صرف مجھے محسوس نہیں کرے گا، لیکن ابھی میرے پہنچتے ہی اس نے سانس روک لی۔ سپر ماسٹر نے کہا، اس کا مطلب ہے پچھلے تنویمی عمل کا اثر ختم ہو گیا ہے، وہ تمہیں بھی محسوس کرنے لگا ہے۔ جی ہاں، اب میں اس کی لا علمی میں اس کے اندر چھپ کر نہیں رہ سکوں گا، اس کی سوچ میں بول کر اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرا سکوں گا۔ کیا مصیبت ہے، یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال مجھے اس پر تنویمی عمل کرنا ہوگا، ورنہ پارس اسے پھانس کر ہم سے بدظن کر دے گا۔ پھر اس کے پاس جاؤ، سانس روکنے سے پہلے ہی کہو کہ اپنے کمرے سے باہر نہ جائے، میں ہاٹ لائن پر بات کرنے والا ہوں، میں اسے تنویمی عمل کرانے پر آمادہ کروں گا۔ مارٹن خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا آیا۔ جبریل سانس روکنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں سپر ماسٹر کا پیغام لایا ہوں، سانس نہ روکنا، میں دماغ پر بوجھ محسوس کرتا ہوں، جلدی بولو، کیا بات ہے؟ ماسٹر نے کہا ہے ابھی وہ فون پر بات کرنے والا ہے، تم کمرے سے باہر نہ جانا۔ نہیں جاؤں گا، لیکن تم جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ مارٹن باہر چلا گیا۔ سوسانہ نے پوچھا، تم مجھ سے باتیں کرتے کرتے رک گئے تھے، کیا بات ہے؟ کیا وہ دماغ میں آیا تھا؟ ہاں، کہہ رہا تھا کہ ابھی سپر ماسٹر فون پر بات کرنے والا ہے۔ کیا تم سپر ماسٹر کی غلامی چھوڑ نہیں سکتے؟ ایسا نہ کہو، اس نے ہم دونوں کو ناقابل شکست بنانے کے لیے کئی ملین ڈالر خرچ کیے ہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم غداری کریں گے تو وہ ہمیں سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ تم خواہ ڈرتے ہو، وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ میری بات مانو، اسٹون مارک یعنی پارس بہت چالاک ہے، اس سے دوستی کرو گے تو وہ ہمیں… وہ بات کاٹ کر بولا، بکواس مت کرو، وہ دشمن ہے، اس نے ہمارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ہمارا کوئی منصوبہ نہیں تھا، اس نے سپر ماسٹر کی پلاننگ پر عمل نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ مجھے مارتھا اسمتھ یعنی میڈونا کے بارے میں نہ بتاتا تو تم بھی مجھے اندھیرے میں رکھتے، میرے ساتھ پیرس جاتے اور وہاں مارتھا کے لیے خطرات سے کھیلتے۔ اپنا مرد دوسری عورت کے لیے خطرات کو دعوت دے تو اسے کوئی عورت برداشت نہیں کرتی۔ مارک اسٹون نے تمہیں بہکایا ہے، میڈونا سے میرا کوئی جائز ناجائز رشتہ نہیں ہے۔ تم بہت جھوٹ بولنے لگے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کی تصویر دیکھی ہے اور تمہاری تصویر پر اس کی لپسٹک کے نشان دیکھے ہیں۔ او گاڈ، ابھی تم نے اس عورت کا کیا نام لیا تھا؟ مارتھا اسمتھ۔ نہیں، ابھی کوئی دوسرا نام لیا تھا، سچ سچ بتاؤ۔ بھائی، میں نے میڈونا کہا تھا، یہ مارتھا اسمتھ کا اصل نام ہے، پہلے ایک نام تھا اب 2 نام ہو گئے۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں جتنی تم بنانا چاہتے ہو۔ میں نے تمہاری کار میں جس کی تصویر دیکھی اس کا نام میڈونا ہے اور مارتھا اسمتھ پیرس میں ہے۔ کیا مصیبت ہے، تم خواہ بات بڑھا رہی ہو۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جبریل نے بستر پر کروٹ بدل کر ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، شاید سپر ماسٹر کا فون ہے، تم بالکل خاموش رہو گی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں جبریل گرانٹ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی تھی، ہیلو، میں سوسانہ سے بات کروں گی۔ وہ سوسانہ کو ریسیور دیتے ہوئے بولا، کوئی عورت تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ سوسانہ نے ریسیور کان سے لگایا، پھر پوچھا، کون ہو تم؟ پارس کی آواز آئی، میں مارک اسٹون ہوں۔ اگر جبریل کو یہ بتاتا تو وہ فون پر تھڑنے لگتا، اس لیے عورت کی آواز بنائی تھی۔ ذرا مجھے بھی وہ آواز سناؤ۔ پارس نے عورتوں جیسی آواز بنا کر کہا، ہیلو، میں مس سوسانہ سے بات کروں گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ جبریل نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، مارک اسٹون نے عورت کی آواز میں تمہیں الو بنایا تھا اور تم اس بات پر ہنس رہی ہو۔ ریسیور رکھ دو، اس سے بات نہ کرو۔ پارس نے کہا، میں تمہارے پیار کی آواز سن رہا ہوں، ریسیور نہ رکھنا، تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ جبریل کو تو بات بات پر غصہ آتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ پارس نے پوچھا،
تم 3 گھنٹوں سے اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہو۔ کیا اس دوران تم نے اپنے دماغ پر بوجھ محسوس کیا ہے، جیسے کہ پرائی سوچ کی لہروں کے باعث ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے آج تک ایسا بوجھ محسوس نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص خیال خانی کرنے والے نے تمہارے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے تسخیر کر رکھا ہے۔ نہیں اسٹون مارک، میرا دماغ بالکل آزاد ہے۔ ذرا عقل سے سوچو، سپر ماسٹر نے تم پر اور جبریل پر کئی ملین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ وہ جبریل سے بڑے بڑے کام لیتا ہے اور لیتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے تمہیں بھی جبریل کی طرح ناقابل شکست روبوٹ کیوں بنایا ہے؟ کیوں تم پر بھی کئی ملین ڈالر خرچ کیے ہیں؟ اس لیے کہ جبریل میرا دیوانہ ہے۔ اس نے سپر ماسٹر سے کہا کہ میری سوسانہ کو بھی روبوٹ بنایا جائے تاکہ ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ وہ کسی کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اتنی کثیر رقم خرچ نہیں کرے گا جتنی رقم سے ایک ایٹم بم تیار ہو جاتا ہے۔ میری بات کو سمجھو، اس نے تمہیں بھی اپنا اعلی کار اس طرح بنا رکھا ہے کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ مجھے کیسے خبر نہ ہوگی؟ جب تم روبوٹ بننے کے دشوار مراحل سے گزر رہی تھیں، اس وقت تم پر بے ہوشی یا غفلت طاری رہتی ہوگی۔ ہاں، ان مراحل میں ایسا ہوتا تھا، مجھ پر غفلت طاری رہتی تھی۔ بس ایسے ہی وقت تمہاری لا علمی میں تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں تمہارا دماغ ایک خاص ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتا۔ چند ہفتے پہلے تم لاوارث تھیں، پھر پیرس میں تمہارا باپ پیدا ہو گیا اور تم نے اسے باپ تسلیم کر لیا۔ پھر تمہیں امریکہ سے پیرس اپنے باپ کے پاس جانا تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے روم آ گئی ہو۔ وہ تمہارے دماغ میں رہ کر تمہاری سوچ میں بولتا ہے، تمہاری سوچ میں مشورے دیتا ہے، تمہاری سوچ میں منصوبے بناتا ہے، اور تم بے اختیار ان پر عمل کرتی جاتی ہو۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں جبریل کی محبت سے مجبور ہو کر کبھی کبھی سپر ماسٹر کا کام کرتی ہوں۔ ایک لاوارث کو جب معلوم ہو کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہوتی۔ سپر ماسٹر نے مجھے یہ خوشی دی ہے، جبریل کی طرح میں بھی اس کی احسان مند ہوں۔ کل سے سپر ماسٹر پر اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ وہ میرے جبریل کو دوسری عورتوں کے پیچھے لگا رہا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ اس کے احسانات کی ایسی کی تیسی کر دوں گی۔ اپنے باپ سے ملنے پیرس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی جبریل کو وہاں مارتھا اسمتھ کے پاس جانے دوں گی۔ جبریل نے کہا، وہ پھر تمہیں بہکا رہا ہے، ریسیور رکھ دو، اس سے بات نہ کرو۔ سوسانہ نے کہا، پلیز جبریل تم خاموش رہو۔ جب بھی مارتھا اسمتھ کے پاس جانے سے تمہیں روکنا چاہتی ہوں تم بے چین ہو جاتے ہو۔ کیا اس کتیا سے بہت محبت ہو گئی ہے؟ وہ مجھ سے زیادہ تمہیں خوش کرتی ہے کیا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سوسانہ نے پارس سے کہا، تم مجھے اچھی باتیں سمجھاتے ہو، لیکن تمہاری یہ بات غلط ہے کہ میرے دماغ میں کوئی چھپا رہتا ہے۔ پارس نے کہا، ذرا دماغ پر زور دو۔ آج شام تک جبریل کو معلوم نہیں تھا کہ تمہارا بچپن سے بچھڑا ہوا باپ تمہیں مل گیا ہے، نہ ہی تم نے جبریل کو بتایا تھا۔ اس کے باوجود اسے معلوم ہو گیا۔ اس کے خیال خانی کرنے والے نے تسلیم کیا تھا کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے تمہارے دماغ میں کیا تھا۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر کے لیے میری لا علمی میں آیا تھا، یعنی اس کے آنے سے تم نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا تھا، جبکہ تمہارا دماغ فولادی ہے، غیر معمولی طور پر حساس ہے۔ ہاں، تمہاری یہ بات درست ہے، میں نے اسے اپنے اندر محسوس نہیں کیا تھا، اور مجھے اسی بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ میری اجازت کے بغیر دماغ میں کیوں آیا تھا۔ وہ تمہاری اجازت کے بغیر اب بھی تمہارے اندر رہ کر ہماری باتیں سن رہا ہوگا۔ یہ اس کی مجبوری ہے کہ ابھی کچھ بول نہیں سکے گا۔ بولے گا تو چھپ کر رہنے کا بھید کھل جائے گا۔ اوہ اسٹون مارک، تمہاری باتوں سے میرے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اگر واقعی میرے اندر موجود ہے تو میں پھر اسے کیسے نکالوں؟ میں بھوتوں کو بھگانا جانتا ہوں۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو گی اور میرے مشوروں پر عمل کرو گی تو میں تمہارے اندر کے شیطانوں کو بھگا دوں گا۔ میں تمہارے مشوروں پر عمل کروں گی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم میرے ایک خیال خانی کرنے والے کو اپنے دماغ میں آنے دو۔ وہ تم پر تنویمی عمل کرے گا، پھر تمہارے دماغ کی گہرائیوں میں جا کر معلوم کرے گا کہ دشمن خیال خانی کرنے والے نے تمہیں کس طرح اپنے عمل سے تسخیر کیا ہے۔ پھر وہ اس کا توڑ کرے گا۔ اس کے بعد وہ شیطان کبھی تمہاری اجازت کے بغیر دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے تو ضرور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو میرے پاس بھیج دو۔ جبریل نے غصے سے پوچھا، کس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنے پاس بلا رہی ہو؟ کیا سپر ماسٹر کے خلاف کسی دشمن ٹیلی پیتھی والے سے دوستی کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ میں جتنی محبت سے پیش آتا ہوں تم اتنا ہی سر پر چڑھتی جا رہی ہو۔ اس نے سوسانہ کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ وہ جبریل کے ہاتھ سے چھیننے لگی، کہنے لگی، تم بےغیرت ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری عورت کے اندر کوئی چھپا رہتا ہے؟ مگر میں تو شرم والی ہوں، میں اسے بھگانے کی تدبیر ضرور کروں گی۔ اس نے جبریل کا منہ نوچ لیا۔
जिब्रील ने उसे एक कराटे का हाथ रसीद किया। वो मार खाकर बिस्तर पर गिरी। फिर करवट बदलकर जिब्रील के मुंह पर किक मारी। दोनों में बाकायदा जंग छिड़ गई, जिसके नतीजे में पहले टेलीफोन का सेट टूटा, फिर पलंग टूटकर फर्श पर आ गया, क्योंकि वहां इंसानों की नहीं शेर और शेरनी की जंग हो रही थी। वो दोनों लड़ने के दौरान जिस चीज से टकराते थे उसकी शामत आ जाती थी। ऐसे ही टकराव में होटल का दरवाजा भी टूट गया। इस हंगामे ने अच्छी खासी भीड़ लगा दी। मैनेजर ने करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करके उन्हें फौरन वहां पहुंचने के लिए कहा। वो मोहब्बत करने और जंग करने के दौरान दुनिया से गाफिल हो जाते थे। किसी बात की परवाह नहीं करते थे कि हजारों लाखों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन रहे हैं। सुपर मास्टर के नायब ने कई बार उससे राब्ता कायम करना चाहा, लेकिन टेलीफोन टूट गया था, तार उखड़ गया था। यूं भी जब तक जंग किसी नतीजे पर ना पहुंचती तब तक वो किसी के सुनने वाले नहीं थे। उनसे बहुत दूर मैंने सोचा कि मैंने अपने तमाम चाहने वालों से राब्ता किया है, एक अपने पारस से बात नहीं की। नतीजा मालूम था कि वो भी मुझे तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन खून की कशिश और मोहब्बत के जज्बात ने मजबूर किया कि बेटे के गले नहीं लग सकता, उसके दिमाग से तो लग सकता हूं। ये सोचकर मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वहां बड़ी आसानी से जगह मिल गई, क्योंकि आर्मर मौजूद था। पारस को मेरी आमद की खबर ना हुई। वो कह रहा था, अंकल, सोसाना के दिमाग से उस टेलीपैथी जानने वाले को आप भगा सकते हैं। मैं सोसाना को राजी करूंगा, वो तनवीमी अमल के जरिए आपकी मामूला बन जाएगी। मैं दिमाग से बाहर जंग लड़ रहा हूं, आप दिमाग के अंदर रहकर लड़ेंगे तो दुश्मनों की एक नहीं चलेगी। आर्मर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम सोसाना से बात करो। पारस ने उससे राब्ता किया। जिब्रील की आवाज सुनकर उसने औरत की आवाज निकाली और कहा कि सोसाना से बात करेगा। फिर सोसाना ने उससे गुफ्तगू की। पारस ने थोड़ी देर तक उसे समझाते रहने के बाद अपने ख्यालखानी करने वाले की मामूला बनने पर राजी कर लिया। ऐसे ही वक्त सोसाना और जिब्रील के दरमियान जंग छिड़ गई। टेलीफोन के साथ उसका तार भी टूट गया। पारस से राब्ता खत्म हो गया। आर्मर ने कहा, बेटे, वो दोनों दरिंदे हैं, अभी काफी देर तक जंग होगी। जंग के बाद अगर वो तनवीमी अमल के लिए राजी रहेगी तो मैं उसके दिमाग में जाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। आर्मर के निकलते ही मैं भी पारस के दिमाग से निकल गया। हालांकि वहां रहकर उससे बातें कर सकता था, लेकिन पिछले तजुर्बात ने समझा दिया था कि पहले मैं अपनों के काम आऊं। सोनिया ने भी यही कहा था। जब मेरी पूरी फैमिली इस बात पर मुत्तफिक होगी कि मैं फर्दन फर्दन सबके काम आ रहा हूं, तो जल्द या बदेर मुझे तस्लीम कर लिया जाएगा। लिहाजा मैं पारस का काम करने के लिए सोसाना के दिमाग में आ गया। उसने लड़ने के दौरान दिमाग पर बोझ महसूस किया। मैंने कहा, मुझे पारस ने भेजा है, अगर बोझ समझती हो तो अभी चला जाऊंगा, लेकिन एक अहम बात सुन लो। जिब्रील तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। ये तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन सुपर मास्टर के ख्यालखानी करने वाले ने इसे भड़का दिया। वो चाहता है कि पारस से फोन पर तुम्हारी बात ना हो, इसीलिए झगड़ा करने के बहाने जिब्रील के हाथों से फोन तोड़वा दिया है। उसके बाद जवाबन हमले कर सकती थी, लेकिन वो दोनों हाथ उठाकर कहने लगी, रुक जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। ये कितने अफसोस की बात है कि मुझे दिलो जान से चाहते हो और दुश्मन के लड़ाने से लड़ने लगते हो। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? वो दिमाग में आकर कहता है, सोसाना को मारो, और तुम मारना शुरू कर देते हो। मैंने दुश्मन के कहने से हाथ नहीं उठाया है। तुम बहुत बेलगाम हो गई हो। तुम्हें मार्क स्टोन से आइंदा बात नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, सोसाना, अपने महबूब की बात मान लो। आइंदा पारस तमाम अहम बातें मेरे जरिए तुम्हें बताया करेगा। अपने महबूब को खुश रखने के लिए कह दो तुम पारस से बात नहीं करोगी। सोसाना ने यही किया। जिब्रील हैरान होकर कहने लगा, ताज्जुब है, पहले तो तुम आसानी से झगड़ा खत्म नहीं करती थी। मैं तुमसे सारी जिंदगी लड़ती रहूंगी, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन उस बुज़दिल दुश्मन से लड़ना अपनी तौहीन समझती हूं, जो तुम्हारे अंदर छुपकर जंग छेड़ता है। वो गरज कर बोला, मेरे अंदर कोई नहीं है। वो कहने लगी, तुम्हारे गरजने से हकीकत नहीं बदलेगी। ये कई बार साबित हो चुका है कि वो तुम्हारे अंदर आता जाता रहता है। वो झुंझलाकर कहने लगा, हाँ, आता जाता है, तुम क्या बिगाड़ लोगी? अपने मर्द को जिस्म जान का मालिक बनाने के बाद औरत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि अपना सब कुछ हार चुकी होती है। अब मैं वो सोसाना नहीं रही जिसकी हर बात तुम मोहब्बत से मान लिया करते थे। जाओ, सुपर मास्टर के इशारे पर नाचते रहो। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। वो उस कमरे के टूटे हुए दरवाजे से बाहर आई। एक पुलिस अफसर कई सिपाहियों के साथ आ रहा था। होटल का मैनेजर भी था। भीड़ बदस्तूर नजर आ रही थी। अफसर ने सोसाना और जिब्रील से कहा, आप लोग मुहस्सिब दुनिया में रहते हैं और लड़ते ऐसे हैं जैसे पूरी इमारत को तबाह कर देंगे।
آپ لوگوں نے یہاں کے معزز مسافروں کو پریشان کیا ہے۔ ابھی ابھی امریکی سفیر نے تمہاری ضمانت دی ہے، ورنہ ہم تمہیں آنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتے۔ وہ ہوں کہتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، دروازے کو بند کیا، پھر ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تمہیں سکون کی ضرورت ہے، آرام سے لیٹ جاؤ، میں تمہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے سلا دوں گا۔ میں سونا نہیں چاہتی، اسے تنہا چھوڑ آئی ہوں، نہ جانے وہ خیال خانی کرنے والا شیطان اسے اور کس طرح بہکائے گا۔ میرا جبریل بہت بھولا ہے، تم فکر نہ کرو، اس شیطان کو تمہارے دماغ سے بھگانے کے بعد جبریل کے اندر سے بھی اسے بھگا دوں گا۔ وہ میرے اندر نہیں ہے، تم جبریل کو اس سے نجات دلاؤ۔ تم بھول رہی ہو، وہ تمہارے اندر ہے۔ پارس سے فون پر باتیں کرتے وقت بھی وہ چپ چاپ موجود تھا۔ اسی کے بھڑکانے سے جبریل نے ٹیلی فون کا تار توڑ دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، وہ کم وقت چھپ کر رہتا ہے، پلیز اسے میرے اندر سے نکالو۔ تم آرام سے بستر پر لیٹ جاؤ، ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دو، اور یہ سوچتی رہو کہ تم میری آواز اور لہجے سے متاثر ہو کر میری معمولہ بن رہی ہو اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرتی جا رہی ہو۔ وہ میری ہدایات پر عمل کرنے لگی۔ میں بڑی محبت سے بیلا پھسلا کر اسے ٹرانس میں لاتا رہا۔ واقعی فولادی دماغ رکھتی تھی، بڑی دیر سے متاثر ہوتی تھی۔ چونکہ راضی خوشی معمولہ بننا چاہتی تھی، اس لیے میں رفتہ رفتہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر اس کی پوری ہسٹری معلوم کرنے لگا۔ وہ لاوارث تھی، اس کے ماں باپ کا پتہ نہ تھا۔ ایک بوڑھے فوجی نے اس کی پرورش کی تھی، اسے اعلیٰ تعلیم دلا کر ملٹری انٹیلیجنس میں ملازمت دلوائی تھی۔ وہ بہت زیادہ ذہین نہیں تھی، اپنے غیر معمولی قد اور جسامت کے باعث سپر ماسٹر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ایک معاملے میں روم آئی تو جبریل گرانٹ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی سپر ماسٹر کے کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ دونوں میں محبت ہو گئی۔ نیو یارک واپس پہنچنے پر بتایا گیا کہ انسانی روبوٹ کی تیاری کے سلسلے میں ان دونوں کا انتخاب ہو چکا ہے۔ پہلے جبریل کو روبوٹ بنانے کے مختلف مراحل سے گزارا جائے گا، اس کے بعد سوسانہ کی باری آئے گی۔ اسے یاد نہیں ہے کہ وہ دونوں جان لیوا مراحل سے کس طرح گزرتے رہے، اکثر ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب وہ آخری مرحلے سے بھی گزر گئے تو حیرت انگیز قوتوں کے مالک بن گئے۔ ان پر چھری، تلوار، گولی اور گولے بارود کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ بم کے دھماکوں سے اگر ٹوٹ پھوٹ جاتے تو اپنے جسم سے الگ ہونے والے ہاتھ پاؤں کو خود جوڑ سکتے تھے، جسم میں پیوست ہونے والی گولیوں کو خود ہی باہر نکال سکتے تھے۔ ان کے زخم چند سیکنڈز میں آپ ہی آپ بھر جاتے تھے۔ جسمانی نظام میں ایسے ترمیم اور اضافے کیے گئے تھے جن کے باعث باہر کی گرد اور نقصان دہ آلودہ گولیاں اندر نہیں پہنچتی تھیں، نقصان دہ جراثیم خون میں نہیں پہنچتے تھے۔ ان میں قوت مدافعت اتنی تھی کہ چاند یا کسی سیارے میں پہنچ کر آکسیجن کی کمی کے باوجود 24 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے تھے۔ انہوں نے روبوٹ بننے کے بعد موت کو شکست دی تھی۔ پتہ نہیں کتنی طویل زندگی گزارنے والے تھے، لیکن ایک نقصان ہوا تھا، ان کے دماغ اپنے نہیں تھے۔ ان کی لا علمی میں برین واشنگ کی گئی تھی۔ جبریل کے دماغ کو مارٹن رسل اور سوسانہ کے دماغ کو کینی پاول نامی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا تابع بنایا گیا تھا۔ اگرچہ جبریل نے کہا تھا کہ اس کی محبوبہ سوسانہ کے دماغ میں کوئی شخص نہ جائے، وہ خود اپنی محبوبہ کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ سپر ماسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ سوسانہ کے دماغ کو چھیڑا نہیں جائے گا، لیکن در پردہ کینی پال نے اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنی کنیز بنا رکھا تھا۔ کینی پال کے عمل کے مطابق وہ اس کی معمولہ تھی۔ عمل کے دوران کینی پال نے اسے اپنا نام بتایا تھا، اپنی آواز اور لہجے کو اس کے دماغ میں نقش کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گی۔